Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, हिस्ट्री यूनिट नंबर 5 8th क्लास। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कैबिनेट मिशन 1946, जिसको उर्दू में काबीना मिशन बोला जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके प्रपोजल्स को, इसकी डेट को। आपकी बुक का पेज नंबर 59 है और हेडिंग है कैबिनेट मिशन 1946। द न्यू लेबर गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स कांग्रेस। नई जो हुकूमत बनी थी, जो इंग्लिश गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो क्या थी? वो इंक्लाइंड थी कांग्रेस की जानिब, यानी उसका झुकाव या उसका जो ताल्लुकात और मफादात वो कांग्रेस की जानिब थे। It sent a cabinet mission comprising 3 members of the cabinet to discuss the plan transfer of power from British government to Indian leadership. It sent इस गवर्नमेंट ने भेजा कैबिनेट मिशन, एक काबीना पर मुश्तमिल वफ्द, कंप्राइजिंग 3 मेंबर्स, जिसमें 3 मेंबर्स शामिल थे, टू डिस्कस द प्लान ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन लीडरशिप। कि जब, जैसा कि आपने पीछे लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मुस्लिम्स जो थे सब कॉन्टिनेंट्स के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज़ पर कायल करने को जो है वो उन्होंने आमादा कर लिया या कायल कर लिया कि हम अब इसकी जो लीडरशिप है इस एरिया की, वो हम मकामी लीडर्स को देंगे, मकामी जो लोग हैं जिनमें हिंदू और मुसलमान शामिल हैं उनको दे देंगे। इस पर्पज़ के लिए जो मकामी हुकूमत थी उस वक्त, उसने 3 अफराद या 3 मेंबरान पर मुश्तमिल एक वफद भेजा, डेलीगेशन भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ताकि डिस्कस किया जा सके उस प्लान को कि हमने किस तरह ये जो पावर का ट्रांसफ़र है ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल लीडरशिप है, उसको किस तरह इसको ट्रांसफ़र करना है, लीडरशिप को, पावर्स को और हुकूमत को किस तरह कन्वर्ट करना है। इस चीज़ के डिस्कशन के लिए वो वहाँ पर गए। मिशन वाज कंसिडर्ड पैट्रिक लॉरेंस, वो उसमें जो मेंबरान शामिल थे उनके नेम हैं पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड कर्टिस एंड एबी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग जो है उसके मेंबरान का हिस्सा थे, तीनों नाम उसने मेंशन किए हैं। देयरफॉर द मिशन वाज नोन एज कैबिनेट मिशन, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों बंदे, ये तीनों जो इंडिविजुअल्स थे, ये गवर्नमेंट का हिस्सा भी थे। After the negotiation with the leaders, it reached a conclusion that without Muslim League, no solution of India was possible. अब ये 3 लोग जब इन्होंने वहाँ पर डिस्कशंस की ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ और वहाँ पर इनकी आपस में लह अमल तय हुआ, प्लान डिस्कस हुआ ट्रांसफ़र ऑफ पावर का, तो ये बात इनके सामने आई कि जब तक हम मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है लीडरशिप की कन्वर्जन। यानी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस, जब तक ये दोनों मिलकर किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे या जब तक ये दोनों मिल नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो इश्यूज हैं, ये सॉल्व नहीं हो सकते। ये यानी उनकी टोटल डिस्कशन उस डेलीगेशन की बातचीत के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन के बाद सामने आई कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है पावर के ट्रांसफ़र के लिए, अंग्रेज हुकूमत से मकामी लीडरशिप को हुकूमत देने के लिए इन दोनों का इकट्ठे होना ज़रूरी है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं
اس کے پرپوزلز کو، تو جب ہم اس کے پرپوزلز کی طرف جاتے ہیں تو ہم اس میں پہلا پرپوزل، یعنی اس کو اردو میں بولیں گے تجویز، کہ اس ڈیلیگیشن نے برٹش گورنمنٹ کو کیا تجاویز پیش کی کہ اس جو ٹرانسفر آف پاور ہے، یہ جو حکومت کا بننا ہے، اس کو کس طرح پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کیبنٹ مشن ڈیوائڈڈ پروونسز ان 3 گروپس۔ اس کیبنٹ مشن نے جو پروونسز تھے ان کے 3 گروپس میں اس کو تقسیم کیا۔ ان کو ہم اے بی سی کا نام دے دیتے ہیں۔ گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی۔ گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی۔ گروپ اے میں مدارس، بمبئی، سی پی یو، سی پی، بہار اینڈ اڑیسہ، یہ ڈفرینٹ ایریاز ہیں جو کہ انڈیا کے علاقے ہیں۔ آپ کی بک پر اس کو ڈیٹیل سے اس میں نیم دیے ہیں، وہ اپنے آپ کرنے ہیں۔ گروپ اے کے اندر اب جو ٹرانسفر، کیونکہ پاور ٹرانسفر کرنی تھی، حکومت کا ایک اسٹرکچر بنانا تھا مقامی لیڈرشپ کے ساتھ، تو اس جو کیبنٹ مشن تھا اس نے پرپوز کیا کہ 3 گروپ بنا دیے جائیں، ٹوٹل جو سب کنٹیننٹ ہے اور وہاں پر جو لوگ آباد ہیں، ان 3 گروپس میں سے جو پہلا گروپ اس نے ڈسکس کیا یا انہوں نے ایکسپلین کیا وہ یہ تھا گروپ اے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مدارس کو شامل کیا جائے، بمبئی کو شامل کیا جائے، سی پی کو شامل کیا جائے، یو پی کو شامل کیا جائے، بہار کو اور اڑیسہ۔ یہ بیسیکلی اسٹیٹس تھیں اس وقت سب کانٹیننٹس کے اندر، ہندوستان کے اندر یہ ریاستیں ہوا کرتی تھی۔ ہم سمپل ورڈز میں بچوں اس کو آپ صوبہ، جیسے ہمارے 5 صوبے ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، اسی طرح اس وقت یہ جو ریاستیں ہوا کرتی تھیں یہ اسی طرح جو ہے وہ کافی رقبے پر اور آبادی پر مشتمل ہوا کرتی تھیں۔ تو گروپ اے کی یہ ریاستیں جو تھی مدارس، بمبئی، سی پی، یو پی، بہار اور اڑیسہ، اس کو گروپ اے میں رکھا گیا۔ گروپ بی میں پنجاب، سندھ اور NWF کو ایڈ کیا گیا۔ گروپ بی جو تھا جس میں پنجاب، سندھ، NWF بھی، یہ جس کو اب نیو نیم جو ہے ہم خیبر پختونخوا کے نام سے جانتے ہیں، اس وقت اس کا نام جو ہے NWFP تھا۔ تو گروپ بی کے اندر سندھ کو، پنجاب کو، NWFP کو ایڈ کیا گیا، جبکہ گروپ سی کے اندر بنگال اور آسام کو شامل کیا گیا۔ بنگال اور آسام کو گروپ سی کے اندر ایڈ کیا گیا۔ اب یہ ایک اسٹرکچر بن گیا، بس ہم اس میں مینشن کر دیتے ہیں مدارس، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ، اس کے اندر پنجاب، سندھ، NWFP اور ادھر بنگال اور آسام۔ اب یہ گروپس تھے، ان کو ڈیوائڈ کیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ ہیز 3 منسٹریز، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 3 منسٹریز تھی۔ آل ریسٹ آف دا اتھارٹیز ور ود دا پروونسز، باقی تمام اتھارٹیز پروونسز کے ساتھ تھی۔ موسٹ امپورٹنٹ فیچر آف دس پروپوزل واز دیٹ any province could establish its independent government after 10 years۔ اس لائن کو ہائی لائٹ کریں، یہ امپورٹنٹ لائن ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں یہ بھی ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ یہ جو گروپس ہوں گے ان کے اندر جو اسٹیٹس شامل ہوں گے 10 سال انہیں اس اسٹیٹ کا حصہ رہنا ہوگا، اس گروپ کا حصہ رہنا ہوگا۔ 10 سال بعد اگر وہ چاہیں تو الگ سے اپنا صوبہ بنا سکیں گے، لیکن اس کے لیے کم از کم 10 سال اس حکومت کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا، اس حکومت کا حصہ بن کر رہنا ہوگا 10 سال کے۔ It was also proposed that Muslim League and Congress may join the federal government۔ اس میں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اگر مسلم لیگ چاہے اور کانگریس چاہے تو یہ دونوں فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بن سکتی ہیں۔ Making government in provinces was conditioned with the acceptance of proposal۔ صوبوں کے اندر حکومت بننے کے اختیار کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ اگر وہ ان گروپس کو کی کمبینیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو بھی صوبہ جات کے بنانے میں، صوبوں کے ڈیزائننگ میں ان کو
اختیار دیا جائے. But the Congress accepted only one part and rejected other. لیکن کانگریس نے اس جو 3 گروپ کی جو ڈویژن تھی, یہ جو ڈسکشن تھی, کانگریس نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا اور اس طرح وہ اس کے اگینسٹ ہو گئی اور یہ جو کیبنٹ مشن تھا یہ فیل ہو گیا, کیونکہ اس وقت کسی بھی پالیسی کو سکسیسفل ہونے کے لیے دونوں پارٹیوں کا اس کا سپورٹ کرنا ضروری تھا. کیونکہ ایک پارٹی جو ہے وہ نمائندگی کر رہی تھی مسلمانوں کی, دوسری نمائندگی کر رہی تھی ہندو اور سکھوں کی. کسی بھی اس کو لا کو, کسی بھی پلاننگ کو, کسی بھی ڈویژن کو, کسی بھی ڈیلیگیشن کو ایکسیپٹنس کے لیے, اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے ان دونوں کا اس کے حق میں ووٹ دینا ضروری تھا. تو کانگریس نے اس کیبنٹ مشن کے 3 پرپوزل میں سے جو ہے صرف ایک پرپوزل کو قبول کیا, 2 کو ریجیکٹ کر دیا, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ اپنے پروسیڈ نہ کر سکی اپنے اس کو. اس کے بعد ہے انٹیریم گورنمنٹ, دا مسلم لیگ, انٹیریم اندرونی حکومت, گورنمنٹ حکومت. The Muslim League accepted the cabinet mission plan, whereas Congress refused to accept it. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا, اسی ہیڈنگ کی پہلے لائن میں وہی بات ہے کہ کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کر لیا. The Viceroy did not invite the Muslim League to form government as promised earlier. Viceroy نے جیسا کہ پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں الگ الگ حکومت آپ کو دے کر, آپ کو ایریا دے کر میں الگ ہو جاؤں, اس پر پورا نہیں اتر رہے تھے. Therefore Muslim League withdraw its acceptance of cabinet mission plan. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ وائسرائے کی وعدہ خلافی اور جو وائسرائے نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پاور ڈیوائڈ کر کے, آپ کو ڈیوائڈ کر کے وہ الگ کریں گے, وہ جب وعدہ خلافی ہوئی تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نے بھی کیبنٹ مشن سے withdraw کر لیا, الگ ہو گئی. The Viceroy unilaterally invited Congress to form the government. Viceroy نے کانگریس کو دعوت دی کہ وہ آ کر حکومت بنائے, but soon he realized that it was not possible without the participation of Muslim League. لیکن اسے جلد ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک مسلم لیگ شامل نہیں ہوگی اس وقت تک کانگریس بھی کوئی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. جیسا کہ مسلم لیگ کانگریس کے بنا کچھ بھی پرفارم کرنے سے, کوئی بھی جو ہے وہ گورنمنٹ ڈیزائن کرنے سے محروم تھی, نہیں کر پا رہے تھے. اسی طرح کانگریس کو چاہے انگریز کی سپورٹ اور انگلش کی سپورٹ حاصل تھی, وہ بھی مسلم لیگ کی جو ہے وہ شمولیت کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں پرفارم کر پا رہی تھی. اس وجہ سے جب کانگریس کو برطانوی حکومت نے حکومت بنانے کا کہا تو وہ اس چیز میں ناکام ہو گئے کیونکہ مسلم لیگ نے اس کا ساتھ نہیں دیا. The Muslim League later joined the government under the leadership of Liaquat Ali Khan by introducing 5 ministries. بعد میں مسلم لیگ نے لیاقت علی خان کی سربراہی میں 5 وزارتیں قبول کرنے کی صورت میں اس گورنمنٹ کا حصہ بننے کی ہمیں بھر دی. شرط رکھی مسلم لیگ نے کہ ہمیں کم از کم 5 وزارتیں دی جائیں اور اس چیز کو جو لیڈ کیا وہ لیاقت علی خان ہے, اور اس بیس پر پھر مسلم لیگ جو ہے وہ اس کا حصہ بن گئی, گورنمنٹ کا حصہ بن گئی. نیکسٹ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں, ہمارا ٹاپک ہے لیاقت علی خان ایز اے فائنانس منسٹر. لیاقت علی خان جس کی ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ اس کا وہ حصہ بنے. فائنانس منسٹر واز گیون ٹو the لیاقت علی خان with the interim that he had no experience of finance. اگرچہ فائنانس کا تجربہ نہیں تھا لیاقت علی خان کو, لیکن ان کو جو ہے وزارت خزانہ دے دی گئی. Therefore he could not run the ministry successfully, جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے اپنی وزارت کو نہ چلا سکے. Thus there would be the chance to blame Muslim League. اس سے ان کو مسلم لیگ کے اوپر تانا زانی کرنے, بلیم کرنے کا موقع مل گیا. But لیاقت علی خان proved to the successful finance minister. لیکن لیاقت علی خان نے اپنے آپ کو ایک کامیاب وزیر خزانہ ثابت کیا. اب انہوں نے اس کو لیاقت علی خان کو وزیرت خزانہ دے. اب انہیں پتہ تھا اس بندے کے پاس اس وزارت کا ایکسپیرینس نہیں ہے,
یہ جلد ناکام ہو جائے گا اور ہم اس چیز کا بلیم مسلم لیگ کو کریں گے اور جو ہے وہ اپنا فائدہ اٹھائیں گے. جب انہوں نے یہ کیا لیکن لیاقت علی خان نے اس کو صحیح طرح سے پرفارم کیا اور جو ہے وہ ثابت کیا کہ مسلمان اس چیز کو موو کر سکتے ہیں. آخری 2 لائنز ہیں ہماری. But Liaquat Ali Khan proved he prepared the budget such a way he would be beneficial for the poor and harmful for the Hindu capitalists. انہوں نے ایسا بجٹ بنایا جو غریبوں کے لیے فائدہ مند تھا اور ہندو جو سرمایہ دار تھے ان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ تھا. The Hindu capitalists were the main supporters of the Congress. ہندو سرمایہ دار جو ہے کانگریس کے سب سے بڑے سپورٹرز تھے. After the imposition of the budget they turned against Congress. بجٹ کے پاس ہونے کے بعد وہ کانگریس کے اگینسٹ ہو گئے. Therefore Hindu began to oppose the budget which spoiled the environment. ہندو نے اس بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دی, اس بجٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. نتیجے کے طور پر ماحول خراب ہوا اور وہ بجٹ بھی پاس نہ ہو سکا اور جو حکومتی کارکردگی تھی اس پر بھی اثر پڑا. اس کے آج کے جو ہمارے 2 ٹاپک تھے کیبنٹ مشن اور اس کے بعد انٹیریئر گورنمنٹ اور لیاقت علی خان ایز اے فائنانس منسٹر, اس کو ریوائز کیجیے گا. کیبنٹ مشن کو آپ نے لرن کرنا ہے اور اپنی کاپی پر مجھے واٹس ایپ کرنا ہے ڈائری کے طور پر. ملتے ہیں کل. اللہ حافظ.